अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बिया जी और आप सुन रहे हैं मेरी पॉडकास्ट अ पाकिस्तानी समवन एंड दिस इज़ एपिसोड 1 लॉकडाउन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कई हज़ार लोग हर रोज़ कोरोना वायरस के मर्ज़ से तशख़ीस हो रहे हैं। अगर आपका कोई प्यारा अभी कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, जो लोग बीमार हैं उनको सेहतयाब करे और जो लोग इस पेंडेमिक की वजह से किसी भी तरह सफ़र कर रहे हैं उनको सब्र दे, आमीन। अभी इसी लॉकडाउन का सोचते हुए मुझे याद आ रहा था कि मैं शायद क्लास 7-8 में थी और हमारी ज्योग्राफी की बुक में एक सवाल था कि लोग क्यों ऐसी डेंजरस ख़तरनाक जगहों पर जाते हैं जबकि उनको इस बात का इल्म हो कि वो जगह ख़तरनाक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह का पता है कि वहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है तो इसके बावजूद कि उनको पता है कि वहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है वो फिर भी उस जगह पर जाएंगे और अपनी जान को ख़तरे में डालेंगे। अब इसकी 3 वजूहात लिखी थी, लेकिन क्योंकि अब इस बात को शायद 10-11 साल हो गए तो ऑब्वियसली मुझे नहीं याद कि वो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स क्या थे। लेकिन एक जो पॉइंट मुझे अभी तक याद है वो है ये माइंडसेट कि हमें कुछ नहीं होगा। इस माइंडसेट की वजह से लोग किसी भी डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर नहीं करते। हमें कुछ नहीं होगा, चिल करो, जब होगा जो होगा देखी जाएगी। एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि उनके करीबी लोगों में से कभी किसी के साथ ऐसा कोई ख़तरनाक वाक़या पेश नहीं आया, तो उनके लिए उसकी सिवेरिटी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और जब आपने किसी ऐसे वाक़े को करीब से ना देखा हो तो आपको बहुत सुपरफिशियल लगता है, अनरियल लगता है। दूसरी ये वजह है कि मीडिया की वजह से अब लोग बहुत डिसेंसिटाइज्ड हो गए हैं। जब आप हर वक्त एक ही चीज़ बार बार देखते हैं और बार बार सुनते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपके ऊपर उस बात का असर होना बंद हो जाता है। कोरोना वायरस की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हम हर वक्त हर जगह इसके बारे में सुन रहे हैं, हर जगह कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं। इसके अलावा क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है हम में से ज़्यादातर लोग अभी भी इस बीमारी से महफूज हैं, तो कहीं पर सब कॉन्शियसली अभी भी लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि ये बीमारी हमें भी हो सकती है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अभी लॉकडाउन कायम है, लेकिन लोग फिर भी बाहर जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, कोई एहतियात नामी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। एंड दिस इज़ वेरी रियल, वेरी स्केरी एंड वेरी डेंजरस। आई अंडरस्टैंड लोगों की मजबूरियाँ होती हैं और ख़ासकर पाकिस्तान में चूँकि इतनी गुर्बत है तो लोगों की रोज़ी कमाने का ज़रिया भी मुतासर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अपनी ख़ुद की एहतियात करें और बाकी लोगों की मदद करें। अभी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जब से हमारी यूनिवर्सिटी बंद हुई है, तब से ही मैंने घर से बाहर एक कदम नहीं निकाला। आजकल हर रोज़ सुबह सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ एक्चुअली सबसे पहले मैं अपनी आंखें खोलती हूँ, फिर मैं ग्लासेस पहनती हूँ, फिर मैं टाइम देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ अच्छा अभी सिर्फ 10 बजे हैं और मैं वापस सो जाती हूँ। लेकिन जब मैं सुबह सुबह के बजाय दोपहर में फाइनली उठती हूँ तो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि मैं डॉन की वेबसाइट पर जाकर कोरोना वायरस के स्टैट्स चेक करती हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं ये स्टैट्स हर रोज़ क्यों चेक करती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने अपने आप को ये कॉन्स्टेंटली याद दिलाना होता है कि ये वेकेशंस नहीं हैं, दीज आर टफ टाइम्स एंड इट हेल्प्स मी स्टे इन चेक विद रियलिटी। अदरवाइज़ बहुत आसान है केयर फ्री होकर घर में मज़े उड़ाना। स्पीकिंग ऑफ विच, आजकल आप सबकी रूटीन्स क्या चल रही हैं? आई एम प्रीटी श्योर आप सब ने अपनी अच्छी सी रूटीन सेट कर ली होगी। सूरज ढले तो आप सो जाएं, सूरज निकले तो आप उठ जाएं। क्या बात है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वेरी गुड। कितना अच्छा होता अगर मैं भी ऐसा करती या नॉट हैपनिंग एवर। मैं क्या करती हूँ, सूरज निकलता है तो मैं सो जाती हूँ और सूरज ढलता है तो मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। आई डोंट लाइक टू ब्रैग ऑफन, लेकिन लिटरली उल्लुओं वाली रूटीन है मेरी। आई एम प्रीटी श्योर हमें से ज़्यादातर लोगों की यही रूटीन है, स्पेशली क्योंकि अब रमज़ान आ गया तो अब तो 5-6 बजे से पहले सोने का सवाल ही नहीं उठता। एंड सी, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस। आई लव अ रेगुलर कंसिस्टेंट रूटीन। इट डजंट हैव टू बी अ गुड रूटीन, इट हैज़ टू बी अ रूटीन।
تو اگر آپ بھی ہر روز فجر کے بعد سو رہے ہیں اور ظہر کے وقت اٹھ رہے ہیں تو فکر ناٹ، یو آر اسٹل فالوئنگ اے روٹین اینڈ دیٹ ہیز ٹو کاؤنٹ. بی پراؤڈ آف یور سیلف بیکاز آئی ایم پراؤڈ آف یو. رمضان کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ابھی صحیح طرح مئی والی سخت گرمی نہیں آئی نا، تو شکر ہے ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں، اچھا موسم ہے، تو روزے بھی نسبتاً آسان ہیں. پلس ہم سب گھر میں ہیں تو ایڈڈ بونس. ہم لوگ ہر سحری اور افطاری کے وقت وسیم بدامی کا کوئز شو لگاتے ہیں، شان علم، اور ہر سوال میں ہماری پوری فیملی بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ہم لوگ ہر سوال کا اونچا اونچا جواب دیتے ہیں جیسے ہمیں بڑا پتہ ہے، اور پھر ہمارے جواب عام طور پر موسٹلی غلط نکلتے ہیں. ہیش ٹیگ نلائک پانڈے، ہیش ٹیگ سیڈ لائف. اب بات کرتے ہیں کچھ ریسنٹ ایونٹس کی. آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے ہفتے مولانا طارق جمیل بہت نیوز میں تھے، اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس اور کامنٹ آن دیٹ اسپیسیفک ایشو، بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہز ریئیکشن ٹو دا ہول ڈیبیکل بیکاز آئی تھنک دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. آئے دن ہر روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے کسی کنٹروورسی میں پھنسا ہوتا ہے، کسی بھی بات پر کرٹیسزمز اور بیکلیش اور ہیٹ دیا جا رہا ہوتا ہے. ایٹ دس پوائنٹ اٹس بیکم نارمل. لیکن آئی ہیو نیور سین اینی ون گیو سچ اے ہمبل، سنسیئر اینڈ جینونلی کائنڈ ریئیکشن ٹو بیکلیش جس طرح کا مولانا طارق جمیل نے دیا تھا. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت غصے کے ساتھ ایگریسولی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل was so down to earth and apologetic, sincere with his words. I think he has set an example for all of us کہ کس طرح ہم عاجزی کے ساتھ ہمبل ہو کر دوسرے تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کس طرح ہم نفرت کا جواب محبت سے دے سکتے ہیں. آئی تھنک ہم سب کو اس طرح کی ایٹیٹیوڈ کو اپنی ذاتی زندگی میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے. اپنی فیملی، فرینڈس، کالیگز، نیبرز اور جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، اگر ہم ان کے ساتھ اس طرح کا ہمبل اور پولائٹ رد عمل رکھیں گے تو ہمارے سارے مسئلے بہت پیسفلی ریزالو ہو سکتے ہیں. ان ادر نیوز، پچھلے ہفتے ہمیں پتہ چلا کہ بالی ووڈ کے 2 بڑے ایکٹرز چل بسے ہیں. آن April 29 بدھ کو عرفان خان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو 53 ایئرس کے تھے، اور اس کے اگلے ہی دن April 30 جمعرات کو رشی کپور بھی چل بسے جو 67 ایئرس کے تھے. These two were such brilliant actors, such legends, اور ان کی ڈیتھ کا سن کر واقعی بہت افسوس ہوا تھا. It was truly heartbreaking. They will always be remembered. آگے بڑھتے ہیں ہم آن لائن کلاسز کی جانب. آن لائن کلاسز، اٹس سو فن اینڈ فریش. دا تھنگ از، میرا فائنل ایئر ہے اور میں بیچلرس کر رہی ہوں میس کمیونیکیشن میں، تو آئی ایڈمٹ ہمارا اتنا برا سین نہیں ہے کمپیئر ٹو اسٹوڈنٹس آف ادر فیلڈس. ہمیں ریسرچ وغیرہ کا کام ملتا ہے، ایون پروڈکشن کا بھی ملتا ہے، اور ہم گھر سے کر کے سبمٹ کرا دیتے ہیں. بٹ یو نو وٹ دا ریئل پرابلم از؟ دا انپریڈکٹیبلٹی فیکٹر. ہمیں نہیں پتہ یہ آگے کتنا عرصہ چلے گا. ابھی میرے بہت سارے کزنز ہیں جن کے ایگزامز اٹکے ہوئے ہیں، میٹرک کے، ایف ایس سی کے، او لیولز، اے لیولز، اینڈ ایز مچ ایز آئی ہیٹ ٹو سے دس، دیز آر لائف ڈیفائننگ مومنٹس فار دیز کڈس. اور وہ اس ایکسپیرینس سے، اس اپرچونیٹی سے محروم ہو رہے ہیں جو ان کے آگے کے کورس آف لائف کو ڈیفائن کرے گا، ان کی کریئر کو ڈیفائن کرے گا. بٹ آئی مین دس از ناٹ این ایشو اسپیسیفک ٹو پاکستان. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اٹس اے گلوبل ایشو رائٹ ناؤ. تو آئی مین ان شاء اللہ تعالیٰ ول فگر اٹ آؤٹ. آلسو بائی دا وے، ابھی میرے پاس بہت ساری اسائنمنٹس پڑی ہوئی کرنے کے لیے جو کہ میں نے ابھی شروع بھی نہیں کی. اور میں اس وقت کیا کر رہی ہوں؟ میں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہی ہوں بیکاز یو نو پرائیورٹیز. دا تھنگ از، میں اسائنمنٹ کرنا چاہتی ہوں، میں واقعی کرنا چاہتی ہوں اسائنمنٹس، لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا. آنیسٹلی میرا دماغ کہتا ہے مجھے کہ اسائنمنٹ کر لو، اسائنمنٹ کر لو، لیکن میرا دل کہتا ہے نوپ. پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے میرا دماغ کہتا ہے کہ اب تو کر لو اسائنمنٹ. تو میرا دل کہتا ہے نہیں 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 نہیں، بس ایک اور ایپیسوڈ دیکھ لو، اسائنمنٹ کہیں بھاگی نہیں جا رہی، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. وچ آئی مین گڈ پوائنٹ. اور مجھے ویسے بھی دل کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ کسی عظیم شاعر نے کیا خوب کہا ہے. توجہ فرمائیے. عرض کرتی ہوں، دل تو بچہ ہے جی،
دل تو بچہ ہے جی، تھوڑا کچا ہے جی. تو یہ جسٹیفیکیشن میں اپنے آپ کو دیتی ہوں اسائنمنٹس نہ کرنے کے لیے. آپ لوگ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، بہت ہیلپ فل ہیں. جب آپ کو گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آپ اسائنمنٹس نہیں کرے، تو آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. اپنے دل کی بات سنیں. آن لائن کلاسز کی جہاں تک بات آتی ہے تو ہم لوگ بڑے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں ہیں، وی کین مینیج اٹ سم ہاؤ. مسئلہ آتا ہے اسکول کے بچوں کا. مائی سسٹرز آر ان 7th کلاس، اور اب تو ان کی آن لائن کلاسز ختم ہو گئی ہیں اینڈ دی ویکیشنز ہیو آفیشلی اسٹارٹیڈ ناؤ. لیکن اس سے پہلے آئی ریممبر جب ان کی آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں اور ان کی کلاس کی بچیوں کو کتنا مسئلہ آ رہا تھا. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ونڈرنگ اباؤٹ دس. سو رائٹ ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ کڈس ہیئر. 4-5 سال سے لے کر 13-14 سال کے بچے. ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ پیرنٹس نے فیس دی ہوئی ہے تو اسکولس کو کلاسز لینی پڑ رہی ہیں، بٹ the kids were never prepared for this. ہمارے یہاں لوگوں نے انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا اور تمام ٹیکنالوجی کو اس قدر اسٹگمیٹائز کر دیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بری ہیں اور یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہی ہیں، کہ نہ لوگوں نے خود ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ ان کو سکھایا جاتا ہے، بلکہ جن بچوں کو شوق ہے اور ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ اچھا کر سکتے ہیں، تو ان کے شوق کو بھی کچل دیا جاتا ہے. اب جب تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور واقعی انٹرنیٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو نہ بچوں کو آن لائن کلاسز لینے کا طریقہ آتا ہے، نہ بڑوں کو. میری بہنوں کی آن لائن کلاسز کے دوران کلاس میں سے آدھے سے بھی کم بچے آن لائن کلاسز کے لیے آ رہے تھے. باقی کہاں تھے؟ کچھ کے پاس ان کی اپنی ڈیوائسز نہیں تھیں، موبائلز، لیپ ٹاپس وغیرہ. کچھ کو سیٹ اپ ارینج نہیں کرنا آتا تھا. کچھ کے پاس ایڈلٹ سپرویژن نہیں تھی کہ وہ ان کو اسسٹ کر سکیں، اور کچھ کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، اینڈ سو آن. اینڈ چلیں، آئی انڈرسٹینڈ دیز آر اسپیشل سرکمسٹانسز اینڈ دیر از آبویسلی اے لرننگ کرو، ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں. لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ کس طرح کسی بھی طرح کا انوویٹیو شوق ہمارے بچوں میں دیکھ کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. کسی بھی طرح کی کریٹیوٹی دیکھ کر اس کو ڈانٹ ڈانٹ کر ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ صرف رٹا ضروری ہے، پڑھائی ضروری ہے، یہ فضول شوق ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں سے بچے بگڑ رہے ہیں. ایز اے کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ آئی کین ایشور یو کہ انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا آپ کے بچے کو نہیں بگاڑ رہے ہیں. دیز آر جسٹ میڈیمز آف کمیونیکیشن، جسٹ لائک ٹی وی، ریڈیو، نیوز پیپر، بکس. آپ ان چیزوں کے تھرو اپنا میسج دوسرے تک پہنچاتے ہیں. ان چیزوں کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو بگاڑ سکیں. اگر آپ اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو صحیح طریقے سے یوز کریں تو یہ ایکچولی ہمارے سوسائٹی کا بہت بھلا کر سکتی ہیں، ہمارے بچوں کا بہت بھلا کر سکتی ہیں. Do not resist innovation, do not resist creativity, do not resist development, and do not resist technological advancements. ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز آپ کے بچے کو بگاڑ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کا فالٹ نہ ہو، ہماری سوسائٹی کا فالٹ ہو. آپ بچوں کو سکھائیں صحیح غلط میں فرق، رائٹ اور رانگ میں فرق، گڈ اور بیڈ میں فرق. آپ سکھائیں ان کو کہ کس طرح ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ معاشرے کا بھلا کر سکتے ہیں. یوٹیلائز دیز میڈیمز آف کمیونیکیشن ٹو یور ایڈوانٹیج اینڈ ٹیچ یور کڈز ہاؤ ٹو یوز دیم کریکٹلی، بجائے کہ آپ ان کو بتائیں کہ انٹرنیٹ بالکل بھی یوز نہیں کرنا. جس طرح آپ اپنے بچے کو اسکول جانے سے نہیں روکتے تاکہ وہ ریئل ورلڈ ایکسپیرینسز لیں، ان کو آپ انٹرنیٹ سے کیوں روک رہے ہیں؟ ٹیچ دیم ہاؤ ٹو یوز اٹ کریکٹلی، ٹیچ یور سیلف ہاؤ ٹو یوز اٹ کریکٹلی، اینڈ ٹرائی ٹو بی ایکٹیو ممبرس آف اے سوسائٹی اینڈ ہیلپ us progress as a nation, as Pakistanis. ابھی ڈیورنگ دا ٹائم آئی ایم اسٹیئنگ ایٹ ہوم تو میں نے سوچا تھا کہ میں بکس پڑھنا واپس اسٹارٹ کرتی ہوں. تو میں بک اسٹور گئی، میں نے بک لی اور میں نے اس کو 5 دن میں ختم کر دیا. اینڈ آئی واز سو ہیپی، آئی واز سو ایکسائٹیڈ. میں نے کہا اب تو میں ہر ہفتے ایک نئی بک ختم کروں گی اور بہت مزہ آئے گا اور میری ساری بک شیلف بھر جائے گی. یہ شوق صرف ایک بک تک رہا تھا، بیکاز میں نے دوسری بک اسٹارٹ کی اور پھر اس کے کوئی 50 پیجز ہوئے تھے اور پھر میں اچانک سے بور ہو گئی. اور اب مجھے بور ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے اور میں نے ابھی تک ایک صفحہ آگے نہیں پڑھا. مطلب میرا دل کرتا ہے کہ میں آگے پڑھوں، لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں ایوارڈ وننگ کرٹیکلی اکلیم ٹی وی شوز اور موویز دیکھوں گی، لیکن میری اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی. صرف بیٹھ کے اسکرین کو گھورنا ہے اور میری اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی. میں نے منی ہائسٹ دیکھا تھا،
پر وہ میں نے صرف اس لیے دیکھا تھا کیونکہ اس کی میمز بہت مشہور ہوئی ہوئی تھیں فیس بک پہ، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں تھی۔ میں نے بریکنگ بیڈ شروع کیا تھا پچھلے سال، اور اس کے میں نے کوئی 2 ایپیسوڈس دیکھے تھے، اور پھر میں نے کہا بس لیکن اب اس کی اتنی تعریفیں ہوتی ہیں، ہر بندہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، تو میں نے کہا نہیں، اب میں نے ٹک کے صحیح طرح دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے اس میں۔ تو میں نے 1 سیزن تک دیکھا، اور پھر میری واقعی بس ہو گئی۔ توبہ استغفر اللہ، اتنا وائلنس، اس قدر وائلنس مجھ سے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو بس میں نے بند کر دیا۔ بٹ آئی ول واچ سیزن 2 آگے ایونچولی، ابھی نہیں۔ اس کے علاوہ میں بھی ایرو دیکھ رہی ہوں، اور ایرو اتنا اچھا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں ابھی سیزن 3 پہ ہوں، اور مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میرا واقعی پلان ہے کہ میں آرچری سیکھوں اور میں اسلام آباد کی ویجیلانٹی بن جاؤں۔ تو اگر آپ کو ان قریب فیوچر میں ایک ہوڈڈ فگر ماسک پہنے ہوئے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ چھلانگ مارتا ہوا کوئی نظر آئے نا، تو جسٹ امیجن وہ میں ہوں، کیونکہ موسٹ پرابلی وہ میں ہی ہوں گی۔ یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، میں کوئی بھی ٹی وی شو دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہی بن جاؤں۔ میں سوٹس دیکھ رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں لائر بن جاؤں، اور میں ایکچولی ماسٹرز کے لیے سوچ رہی تھی کہ میں لاء اسکول اپلائی کر لوں۔ میں منی ہائسٹ دیکھ رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں کوئی ہائسٹ پلان کروں، اور میں بریکنگ بیڈ دیکھ رہی تھی تو یا نو اللہ معاف کرے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اب ہم پوڈ کاسٹ کے اختتام کو پہنچنے والے ہیں، تو آئی تھنک اب مجھے آپ سے ایک بات شیئر کرنی چاہیے۔ The thing is, I like jokes. And if you don't like jokes, I don't like you. کچھ ہوتا ہے ریفرنس۔ نہیں، I love jokes. And more specifically, I love lame jokes. تو میں اس پوڈ کاسٹ کی ہر ایپیسوڈ کا اختتام ایک جوک کے ساتھ کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہنسی نہ بھی آئے تو پھر بھی ہنس لیجیے گا، مفت ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، بہت عظیم بزرگ تھے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ ہمیشہ نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کیوں؟ ایک دفعہ ان کے پاس ان کے ایک شاگرد آئے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ قربان جائیں، میں کہتی ہوں قربان جائیں ان بزرگ پر، اس قدر خوبصورت، اس قدر مختصر، اتنا حسین جواب دیا۔ فرماتے ہیں میری مرضی۔ So that is it for this week. I just wanted to let you know کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک لاسٹ ویک اس پوڈ کاسٹ کے ٹریلر پر was so positive and encouraging. Thank you so much for listening to episode 1 of a Pakistani Someone podcast. I really hope you enjoyed it, and don't forget to give your feedback. Also, بڑی محنت مشقت کے بعد the podcast is now available on all major podcast streaming platforms: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher and many more. اس کے علاوہ میں ان ایپیسوڈس کو یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ کروں گی، تو وہاں بھی ضرور دیکھیے گا، اپنے دوستوں کو بتائیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور پلیز اچھی سی ریٹنگ دیجیے گا۔ اگین تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ سپورٹنگ دس، ریئلی مینز اے لاٹ۔ سو ٹیون ان نیکسٹ ٹیوزڈے۔ دس از بیا جی سائننگ آف۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔